अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ इनसाइट में। आज की पहली स्टोरी हम अफ़गानिस्तान के हवाले से करने जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान जो कुछ दिन पहले तक ऐसे लगता था कि हर मीडिया हाउस में, हर अखबार में, हर टीवी पे सिवाय इसके और कोई बात ही नहीं हो रही, इस वक्त महसूस होता है जैसे उनको भुला दिया गया है। लेकिन इसके साथ ये नहीं है कि वहाँ के क्राइसिस ख़त्म हो गए हैं या वहाँ के मसाइल ख़त्म हो गए हैं। अफ़गानिस्तान इस वक्त एक ऐसे दुराहे पे खड़ा है जहाँ पे अगर उनकी मदद ना की गई तो वो बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार हो सकता है। इस बात के बारे में बारहा हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दुनिया की तवज्जो इस वक्त दिलाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक मगरबी ममालिक और अमेरिका पे इसका कोई ख़ास असर नहीं हो रहा। कल दोहा में अफ़गानिस्तान के हवाले से अमेरिका और तालिबान का एक डायलॉग शुरू होने वाला है, जिसमें उम्मीद ये है कि कुछ बातों की तरफ पेशरफ्त होगी और उसके नतीजे में शायद कुछ इमदाद का रास्ता खुल रहा है। पाकिस्तान अपने तय पूरी कोशिश कर रहा है, उसके लिए 5 अरब रुपए देने का वादा भी किया गया जो हेल्थ सेक्टर में और खुराक के लिए इस्तेमाल होंगे। हिंदुस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान ने बॉर्डर खोल दिया है कि जो गंदम है वो हमारे रास्ते अफ़गानिस्तान तक पहुँचे, लेकिन ये तमाम सर काफ़ी नहीं है। अफ़गानिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है उस हवाले से ये है कि यूरोप चाहता है, अमेरिका भी चाहता है कि वहाँ पे ख़वातीन पे जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं वो पाबंदियों को नरम किया जाए, उनकी तालीम के रास्ते में रोड़े मत टटकाए जाएँ, उनकी तालीम में रुकावटें मत डाली जाएँ, और बाकी फील्ड्स में जिस तरीके से मीडिया है वहाँ पे ख़वातीन पे जो पाबंदियाँ हैं वो पाबंदियाँ ना लगें। एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की भी बात होती है कि अफ़गानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्या तालिबान ये बातें सुनने को तैयार होंगे, इस पे अमल करेंगे? हम चल के बात करते हैं। ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अफ़गान अमूर के माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम सलाम। सर, ऐसा लग रहा है जैसे मीडिया तो भूल गया कि अफ़गानिस्तान में इतना बड़ा क्राइसिस आया, अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट बदल गई और उसके बाद भी अब एक क्राइसिस की सूरत हाल है। दुनिया भी लग रहा है कि और मामलात की तरफ तवज्जो किए हुए। अभी 2-3 दिन पहले एक ख़बर ये पढ़ने को मिली कि अमेरिका ने दोबारा डायलॉग का आगाज़ किया है तालिबान के साथ, जिससे उम्मीद बदी कि शायद उसके नतीजे में कोई सूरत हाल निकले। लेकिन अफ़गान इस वक्त क्या वहाँ पे हो रहा है? अफ़गानिस्तान में सूरत हाल कैसी है? क्या कोई बहुत बड़ा क्राइसिस तो नहीं है? पाकिस्तान भी तशवीश का शिकार है उस हवाले से, और बार बार पूरी दुनिया से ये अपील करता है कि अफ़गानिस्तान को छोड़ा ना जाए तन्हा, नहीं तो कोई ना कोई बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। इस हवाले से फरमाइए जनाब। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। आपके सवाल के कुछ हिस्से हैं। मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इक़्तिसादी सूरत हाल बिल्कुल ख़राब है। 10 अरब तकरीबन जो डॉलर मुंजमद किए हैं, न सिर्फ मुंजमद बल्कि जो अफ़गानिस्तान का जो बैंकिंग निज़ाम है उन पर पाबंदियाँ हैं। उनके साथ अमेरिका बिल्कुल कोई वो, और पूरी दुनिया उनके साथ कोई वो लेन देन नहीं कर रही है। तो वो बिल्कुल उनका एक निज़ाम तकरीबन जो इक़्तिसादी है वो कोलैप्स होने की बिल्कुल उसमें है, यानी करीब है। तो अब ये जो 10 अरब डॉलर अमेरिका ने मुंजमद किए हैं उसमें 3 अरब डॉलर है ये ताजिरों का माल है, ताजिरों का पैसा है जो कि अमेरिकी बैंकों में था। क्योंकि ताजिरों का अगर पैसा आप ना दें उनको तो अफगानिस्तान में फिर दरामदात तो वो नहीं कर सकेंगे, तो तिजारत नहीं कर सकेंगे वो, तो ये भी मसला है। दूसरी बात, जो बैंकिंग पे जो पाबंदियां हैं अफगानिस्तान के बैंकिंग निज़ाम पे, तो ये भी एक बड़ा एक मुश्किल मरहला है। और वहाँ पे तो इसी वजह से पैसे नहीं है उनके लिए, तनख्वाहों के 3 महीने तनख्वाहें नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली हुकूमत के या हेल्थ में किसी भी शुबे में, तो वहाँ पर उन पर एक दबाव बढ़ रहा है। फिर हर एक जो भी रिपोर्ट आ रही है, यूनाइटेड नेशन की हो, यूनिसेफ की हो या किसी और की हो, तो वो सेहत का शोबा भी कोलैप्स होने के बिल्कुल करीब है, क्योंकि पैसा जब आपके पास नहीं होगा। ये तो पाकिस्तान, अब जो उनके वजीर सेहत है अफगानिस्तान के, वो कलंदर इबाद, वो कल पाकिस्तान से वापस गए हैं। वो यहाँ आए थे। पाकिस्तान ने जो 5 अरब रुपए ऐलान किए हैं उसमें दवाइयाँ और आलात मेडिकल वगैरह वो देंगे, लेकिन एक मुल्क तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो लिहाजा एक मुश्किल हालत में वो दुनिया ने अगर इसी तरह अफगानिस्तान को छोड़ दिया, और एक मौका जो दुनिया को मिला है कि 20 साल जंग खत्म हो गई है, तो अगर इसी हालत में वो छोड़ते हैं तो मेरे ख्याल में ये अफगानिस्तान के लोगों के साथ, तालिबान को आप पनिश तो कर लेंगे लेकिन फिर आम अफगान सफर होगा उनको बड़ा, यानी पहले जंगों की वजह से और अब इक्तिसादी मुश्किलात की वजह से वो बड़ी मुश्किल में होगा।
پاکستان نے تو جو مطلب آپ نے بالکل جیسے وضاح فرمایا کہ 5 ارب روپے کی بات کی ہے جو ان کو دینے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ہندوستان سے گندم کی فراہمی کے لیے واگا بارڈر سے راستہ کھول دیا، پاکستان سے ہوتے ہوئے جائے گی. ہندوستان نے بھی کچھ پلیج کیا ہے کہ وہ بھی دے گا کچھ رقم وہاں پہ. چائنا کی کچھ رقم کا ہے اندازہ کہ وہ وہاں پہ پہنچی ہوگی، کچھ امداد آ رہی ہوگی. تو یہ ناکافی ہے. پھر بھی اس کے باوجود جو آپ نے جیسے کہا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کی جو اپیل ہے وہ بہت زیادہ پیسے کی ہے وہاں پہ پہنچنے والے، تو اس اپیل کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا. اس کی کوئی وجہ خاص آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ جو یورپی ممالک ہیں، امریکہ ہیں، وہ جو ایک ان کی انسسٹنس ہے کہ افغانستان کے اندر انکلوسیو گورنمنٹ ہو پہلے، پھر اس کے بعد اس سے بات کی جائے، کیا اس وقت تک انتظار کیا جائے گا؟ اس وقت تک دیر بہت نہ ہو جائے. دیکھو نا، امداد کا مسئلہ ہے کہ ان کو سیاست کے ساتھ بالکل بھی، یا ان کا اپنا پیسہ جو ہے اگر آپ ان میں شرائط رکھیں گے تو پھر تو مسئلہ ہوگا. اگر کیونکہ یہ پیسہ تو افغانستان کا ہے نا، 10 ارب 9.6 ارب یا 10 ارب کے لگ بھگ، جو امریکہ نے پڑا. جی بالکل، یہ تو افغانستان کا اپنا پیسہ ہے. اگر وہ امریکی بینکوں میں تھا تو ان کو ملنا چاہیے. 2014 میں جو افغانستان کے سابق حکومت کے ساتھ امریکہ کا ایک معاہدہ ہوا تھا، بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ، سپٹمبر 2014 میں، اس کے تحت 10 سال تک تو امریکہ نے تنخواہیں دینی تھی ان کے فوج کی، سیکیورٹی فورسز. پھر 3 ارب ڈالر ہر سال امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان کو دیں گے. وہ امداد بھی بند کر دی ہے جو 3 ارب ڈالر کا تھا، اور افغانستان کا پیسہ بھی وہ کر دیا، ان کو منجمد کر دیا ہے. تو ابھی جو آپ نے پہلے سوال میں جو اشارہ کیا تھا، قطر میں مذاکرات کل شروع ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور یہ افغانستان کی حکومت کا جو عبوری حکومت ہے ان کا ایک مطالبہ ہے. انہوں نے جو ان میں بحث ہوگی جن موضوعات پہ، تو ان میں یہ بھی ہے. لیکن اب دیکھنا ہے کہ امریکہ افغانستان کے جو وفد جو وہاں پر پہنچا ہے، ان کی کل سے یورپین یونین کے جو ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں کہ کیا امریکہ، کیونکہ پوری دنیا اب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو وہاں پر کرائسس ہے، بحران ہے، جو تنخواہیں نہیں ہے، جو پابندیاں ہیں، اس میں یہ جو پیسہ امریکہ نے منجمد کیا یہ والا ہے. آپ نے وہ ہندوستان والی بات کی ہے. دیکھو نا، ہندوستان کے ساتھ اس وقت پاکستان کا بالکل بھی نہ تجارت ہے، نہ اعلیٰ سطح کے ڈپلومیٹک سفارتی تعلقات ہے. لیکن پاکستان نے افغانوں کے لیے کر دیا کہ ان کو اجازت دے دیں کہ وہ آ سکتی ہے، ان کا گندم پاکستان کے راستے. دوسری بات، تمام ممالک سرحد افغانستان کے ساتھ بند ہے، جو ان کے پڑوسی ہے، ازبکستان ہے، ایران ہے، تاجکستان ہے، ترکمنستان ہے. چلو چین کا تو وہاں تو آنا جانا نہیں ہے عوام کا، لیکن صرف پاکستان واحد ملک ہے جنہوں نے ایک تو سرحد کھول دی ہے، دونوں. تورخم تو طالبان نے بند کیا تھا، ان کے کچھ شکایتیں، اب وہ سرحد بھی اوپن ہے، لیکن تورخم اوپن کیا. آن لائن ویزا یہ 8 تقریباً 6 ڈالر تھے، وہ معاف کر دیا پاکستان نے. اب افغان بغیر اس کے تو پاکستان تو ایک ملک ہے، پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کے تو خود ہوتا. اور پھر بہرحال دنیا، اگر میں نے جس طرح پہلے کہا کہ دنیا اگر اس تک افغانستان کو بلائے گی تو پھر ایک تو ریئیکشن ہوگا طالبان کا بھی. پھر دیکھو نا، یہ ایک بڑے آسان اور سادہ سی بات ہے. یہ جو ملا عمر کے حکم پہ 2000 مارچ میں جو مجسموں کو توڑا گیا تھا، یہ ایک ریئیکشن تھا، ایک غصہ تھا. اگر دنیا اسی طرح افغانستان کو چھوڑے گی تو پھر ایک ریئیکشن آئے گا، پھر ایک مسئلہ، پھر دہشت گردوں کو تقویت بھی ملے گی، پھر مسائل وہ ہوں گے. تو لہٰذا یہ ایک نازک موقع ہے، حساس موقع ہے. اور میرے خیال میں امریکہ اگر پہلے جنگ پہ بلینز آف ڈالر خرچ کر سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ٹریلین سے بھی بڑھ گئے تھے وہ، تو اب کیا مسئلہ ہے ان کو کہ لوگوں کے ساتھ امدادوں میں وہ کریں. امداد انہوں نے اعلان کیا ہے تھوڑا سا، لیکن میرے خیال میں جتنی توقعات ہیں لوگوں کی، افغانوں کی، اس طرح میرے خیال میں امریکہ اور ان کے مغربی اتحادیوں نے نہیں کیا جتنا کہ وہ جنگ پہ خرچ کرتے تھے. ہاں بالکل، آپ نے ٹھیک فرمایا. مطلب جتنا جنگ پہ خرچ کرتے ہیں اس کا تو اشیر بھی نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو وہ بالکل اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے. بہت ہی باریک سی چھوٹی سی رقم کا اعلان کیا ہوا ہے. یہ فرمائیے، تشویش کی جو چیز آتی ہے جو یورپ کے ملکوں میں یا امریکہ میں وہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی خواتین کو حقوق ملنے بند ہو گئے ہیں، خواتین باہر نہیں آ سکتی، تعلیمی ادارے خواتین کے بند ہیں، جابز کا ہو گیا. ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی کہ جی ڈراموں میں خواتین کا کردار جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور جو اینکرز ہیں ان کے لیے یہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ بھی حجاب لیں. یہ چیزیں ہمارے لیے تو
ظاہر ہے ہم یہ کہیں گے کہ بھئی افغانوں کا ملک ہے، طالبان کا ملک ہے، وہ جو چاہیں کریں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ امریکہ یا اس کے اتحادی یا یورپی ممالک ان کو بہت بڑا کر کے لیتے ہیں، تو اس کے کتنے نیگیٹو اثرات پڑے ہیں؟ اور کیا افغانوں میں بھی طالبان کے اندر اس وقت لگتا ہے یہ ہے کہ دو گروپ ہیں، ایک گروہ ذرا زیادہ شدت کا ہے جو شدت پسندی سے امپلیمنٹ کروانا چاہتا ہے، دوسرا ذرا ماڈریٹ شکل بھی دکھاتا ہے، ان میں کون سا زیادہ اوپر آنے کی توقع لگتی ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ جی دیکھو دنیا کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنا نظام خود بناتے ہیں، وہ پھر اس میں مداخلت وہ نہیں کرتے، اس کو پسند نہیں کرتے. یہ تو ہے پاکستان میں ہمارا اپنا نظام، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ دوسرے ہمیں کہا کہ آپ یہ کرے وہ کرے. طالبان کا بھی یہ موقف ہے، لیکن طالبان کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ اب دنیا کے ساتھ اگر آپ نے چلنا ہے تو اور دنیا سے آپ کے توقعات بھی ہو کہ آپ کو تسلیم کیا جائے، آپ کی مدد کی جائے، تو پھر وہ مطلب ہے کہ لوگ یہی توقع کر رہے تھے کہ طالبان کی یہ حکومت جو ان کی 1996 سے 2001 تک حکومت تھی اکتوبر تک، تو اس سے تبدیل ہوگی. اور میرے خیال میں ویسے بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایک نہیں، تو میرے خیال میں یہ جو خواتین کا مسئلہ ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک حساس معاملہ ہے. عمران خان صاحب بھی بار بار یہی کہتے ہیں، خواتین کا ذکر کرتے ہیں، انسانی حقوق کا ذکر کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اور پھر یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ ہے، حکومت ہے جس میں دوسرے لوگوں کو آپ جگہ دیں، میرے خیال میں طالبان کو اس پہ سوچنا پڑے گا. کل جو طالبان کے وزیر اعظم ہے، طالبان حکومت کے، ان کی جو تقریر آئی تھی قوم سے پہلے خطاب ان کی جو تھی، اس میں کچھ چیزوں کا تو خواتین کے تعلیم کا اس نے کیا کہ بالکل خواتین کی تعلیم ہوگی. پالیسی تو آئی ہے کہ خواتین کی تعلیم بھی ہوگی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک پالیسی بنا رہے ہیں. تو انہوں نے تجاویز بھی دی تھی کہ یا الگ ادارے ہوں گے یا اس طرح کریں گے کہ وہ تقسیم کریں گے کلاس میں، اور یا کلاسز الگ ہوں گی، یا صبح خواتین ہوں گی، آفٹرنون میں مرد ہوں گے. انہوں نے انکار نہیں کیا خواتین کی تعلیم سے، لیکن وہ پالیسی بنا رہے ہیں. ممکن ہے کہ تھوڑی سی چیزیں ہوں. جاب کا مسئلہ ہے، ابھی تک تعلیم، شعبہ تعلیم میں، صحت میں اور پاسپورٹ کے دفاتر میں خواتین واپس آئی ہے. پرائیویٹ میں خواتین پہ کوئی پابندی نہیں ہے. میں 2 دفعہ گیا ہوں 15 اگست کے بعد کابل، اور اس میں نے دیکھے ہوٹل میں جس میں ہم رہتے ہیں وہاں خواتین ہے، بالکل ہے. جو پرائیویٹ آفیسز ہیں وہاں پر خواتین ہے. میں سم کے لیے لے جانے کے لیے گیا تھا وہاں پر کابل میں، وہاں پر خواتین ہے. تو جس پرائیویٹ اداروں میں خواتین ہیں وہ بالکل وہاں کام کر رہی ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن صرف گورنمنٹ اداروں میں جو میں نے 3 کے علاوہ بولے اس میں ابھی تک نہیں آئی. لیکن طالبان نے کہا کہ ان کو آنے کا موقع، ابھی ان کو تنخواہ گھر پہ مل رہی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے. بہرحال جنگ 3 مہینے میں آپ ایک حکومت سے یا 4 مہینے میں آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ پوری دنیا کی بات بھی مانے گی، اور 20 سال لڑائی کے بعد بس وہ 4 مہینے میں افغانستان کو امریکہ بنا دے گی. ٹھیک ہے صاحب، بہت مہربانی. تھینک یو طاہر صاحب. جیسے آپ نے بتایا، ہم بھی امید کرتے ہیں کہ کل ڈائیلاگ ہونے والا جو ہے قطر میں، دوحہ میں، طالبان کا اور امریکہ کا، یہ کامیاب ہو. امریکنز بھی اس بات کی طرف آئیں کہ افغانستان کو مدد کی ضرورت ہے، جو وعدے کیے ہوئے وہ وعدے پورے کیے جائیں اور افغانستان میں کوئی بڑا کرائسس نہ آئے. اب اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اپنے اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملیں گے. اجازت دیجیے بریک کے لیے. ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک. ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویریئنٹ کی، اس کووڈ-19 کے جو ساؤتھ افریقہ میں دریافت ہوا ہے اور اس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ سا مچا دیا ہے. دنیا ایک سکون میں چلی گئی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اب شاید ہمیں وائرس کے خلاف اتنا پینک کرنے کی ضرورت نہ ہو جتنا اس وقت ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. لیکن جیسا کہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس ویریئنٹ کے 50 سے زیادہ میوٹیشن اس کی ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر یہ تیزی سے پھیل بھی رہا ہے اور خطرناک طریقے سے پھیل بھی رہا ہے. اس کا تدارک کیا کیا جائے، اس کے بارے میں کیا حکمت عملی اپنائی جائے، پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ چل کے بات کرتے ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ. سر یہ فرمائیے کہ دنیا پرسکون ہوئی تھی، دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ آخر کار انہوں نے کووڈ-19 کے اوپر کچھ قابو پا لیا ہے ویکسینیشن کے ذریعے، کچھ احتیاطی تدابیر کے ذریعے، لیکن اچانک یہ ساؤتھ افریقہ میں جو ویریئنٹ آیا ہے اس نے دوبارہ ایک پینک کریٹ کر دیا ہے، اور اس کے مریض اب اٹلی، جرمنی اور انگلینڈ میں بھی ملے ہیں کچھ. تو یہ فرمائیے کہ یہ کتنا خطرناک ہے، اسے پینک کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں بھی فضائی سفر کے حوالے سے پابندیاں لگائی گئی ہیں 7 ملکوں کے اوپر کہ اس کے لوگ سی کیٹیگری میں ہیں، یہاں پہ آتے ہوئے ان کا آنے نہیں دیا جائے گا. یہ کتنا خطرناک ہے، کتنی احتیاط کی ضرورت ہے؟
تھینک یو سو مچ جی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز نہیں ہوئی، یہ بہت حد تک ایکسپیکٹڈ تھی. کسی بھی سائنسدان ڈاکٹر اس کو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ بہت بڑی وائرس ہے. یہ دو وائرسز مل کے ووہان میں ایک وائرس بنی تھی ہارس شو بیٹ کے اندر، تو ظاہر ہے اس کی میوٹیٹنگ پوزیشنز 39,000 ہیں، یعنی 39,000 دفعہ یہ میوٹیٹ کر سکتی ہے. اور یہ جس کی اومیکرون کی آپ بات کر رہے ہیں، اومیکرون کی، یہ 51 میوٹیشنز ہیں اس میں ایک دم آئی ہیں، اور اس میں سے 30 کے قریب وہ ہیں جو سپائک پروٹینز میں آئی ہیں، یعنی گلائکوپروٹین ایس میں آئی ہے جو ریسیپٹر بائنڈنگ ڈومین ہے، جو اس کے اوپر کانٹے ہیں اس میں آئی ہیں. اس کی اہمیت یہ ہے کہ تمام ویکسینز بھی وہیں کام کرتی ہیں، ہماری ادویات بھی وہیں کام کرتی ہیں، اور یہ وائرس جب ہمارے جسم میں سانس کے ذریعے داخل ہوتی ہے تو وہیں جا کے اٹیچ ہوتی ہے انہی کانٹوں کے ذریعے، جس کو ہم سپائک پروٹینز کہتے ہیں، اس کے ذریعے ACE2 ریسیپٹرز کو لگ کے پھیپھڑوں کے اندر جاتی ہے. اور پھر اس لیے یہ ظاہر ہے بہت کنسرن کی بات ہے، بہت تشویش کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کیا پاکستان نے کہ کوشش تو کی، لیکن آج تک جب سے یہ 2019 دسمبر سے یہ وجود میں آئی ہے وائرس، اس وائرس کو کوئی روک نہیں سکا کوئی بھی ملک. ڈیلٹا ویرینٹ کی طرف دیکھ لیں، تمام دنیا میں پھیل گیا. اس سے پہلے جب یہ ووہان سے وائرس آئی تھی، یعنی کہ سوئچ ہوئی تھی ہارس شو بیٹ سے انسانوں میں، تو کوشش کی گئی کہ اس کو ووہان تک محدود کیا جائے، نہیں ہوا. پھر چائنا تک کیا جائے، نہیں ہوا. پھر پینڈیمک بن گئی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب لیکن ایک چیز تو پکی ہے کہ یہ زیادہ طاقتور ہو گئی ہے، اور ابھی میں ہوپ کر رہا ہوں کہ ہماری ویکسینز اس پہ مؤثر رہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو سائنس کی دنیا ہے، ہم سب کام کر رہے ہیں ان میوٹیشنز کے اگینسٹ اپنی ویکسینز کو موڈیفائی کرنے کی. اب یہ تو وقت سے پتہ چلے گا، بیکاز 24 نومبر یعنی کہ 4 دن پہلے یہ منظر عام پہ ساؤتھ افریقہ میں آئی، اور اس کے بعد یہ 19 کنٹریز میں اس وقت پھیل چکی ہے. اور اللہ کرے کہ ہم ابھی تک پاکستان یا انڈیا میں کوئی اس کے کیس رپورٹ نہیں ہوا، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں ہے یہاں، کیونکہ ہمارے ظاہر ہے کہ ٹیسٹ اینڈ ٹریس کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کوئی ادھر ہے یا نہیں ہے. اچھا، جو آپ نے ویکسین کی بات کی، جن لوگوں نے ویکسینیٹ کروایا ہے اپنے آپ کو، وہ کس حد تک محفوظ ہیں، اور کیا ان کو ایک بوسٹر ڈوز کی ضرورت ہے اب دوبارہ؟ اس کے بارے میں بھی فرمائیے. دیکھیں رؤف بھائی وہ تو ڈیفینیٹلی ویکسین ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے اس وائرس کو ہم دنیا سے رخصت کر سکیں گے. کیونکہ دیکھیں آفٹر آل اس وائرس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں نیشنل لیول پہ نہیں سوچنا، ایز اے پاکستانی نہیں سوچنا، ایز اے انسان سوچنا ہے، گلوبل لیول پہ سوچنا ہے. اور ویکسین میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں nobody is safe unless everybody is safe. اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا، افریقہ میں صرف 7% لوگوں کو ابھی تک ویکسین لگی ہے. پاکستان میں بھی ابھی میجورٹی کو پورا کورس نہیں ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل کو تو 100% تیز کرنے کی ضرورت ہے. جو پہلی 2 ڈوزز ہیں وہ تو سب پوروں کے پورے، جب تک کہ 80% لوگوں کو نہیں لگتی تو اس وبا سے ہم نجات نہیں حاصل کریں گے، اور اس کو چانس دے رہے ہیں کہ میوٹیٹ کرتی جائے. اس لیے سب سے ضروری تو یہ ہے بجائے بوسٹر لگانے کے کہ ہم ان لوگوں کو لگائیں جو کہ ویکسین جن کو نہ ملنے کی وجہ سے یا ان کے دماغ میں کوئی ریزسٹنٹ ہے، ان کو ختم کیا جائے. آپ لوگوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ان کو بتایا جائے کہ یہ ان کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے ویکسین لگانا، اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کی، انسانوں کے لیے کتنی ضروری ہے. دوسرا، جن کو لگ چکی ہے اور 6 ماہ ہو چکے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ بوسٹر لگوا سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے میسنجر RNA کا لگائیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کا ان میوٹیشن سے، اومیکرون سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ قبل از وقت ہوگا کہنا کہ کیا اس میں ویکسینز کو ہمیں نئی ویکسینز لانی پڑے گی یا نہیں. موسٹ لائکلی ہمیں نہیں لانی پڑے گی. ویکسین لگانے کا یا بوسٹر لگانے کا آپ کو یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ آپ کو بیماری تو شاید پھر بھی ہو جائے، کیونکہ 45% چانس ہے کہ بیماری آپ کو پھر بھی ہوگی، لیکن آپ کی جان بچی رہے گی. بیماری ہوگی تو مائلڈ ہوگی یا ماڈریٹ میکسیمم ہوگی، آپ کی
جان لیوا نہیں ہوگی, آپ کے پھیپھڑوں کو ڈیمیج نہیں کرے گی. اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج ویکسین کا ایک یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم گلوبل لیول پہ جب 80% اب دنیا کے یعنی 6.5 ارب لوگوں میں سے 5.5 ارب لوگوں کو لگا چکے ہوں گے, اس وقت ہم امید کرتے ہیں کہ یہ وائرس کو ہم رخصت کر سکیں گے, اور وہ زندگی جو 2018 کی 19 کی شروعات کی تھی وہ ہم واپس ریزیوم کر سکیں گے. ابھی ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی بجائے اس کے کہ ہم جانوں کی قربانی دیں. اس لیے اومیکرون کے بعد ہمیں جتنی بھی پابندیاں ہیں, چاہے وہ ماسک کی صورت میں ہیں, چاہے وہ پر ہجوم جگہ کو اوائڈ کرنے کی, شادیاں سادگی سے اور چھوٹے لیول پہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, ہاتھوں کو دھونے کی ضرورت ہے, اور ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ سب ہمیں ضرور اس وقت بہت ضرورت ہے کہ یہ ہم اپنائیں, کیونکہ اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو اتنی زیادہ میوٹیشنز آئی ہیں, یعنی 50 سے زیادہ میوٹیشنز آئی ہیں, اس کے بعد ہماری ویکسینز مؤثر رہیں گی کہ نہیں, اور یہ بھی نہیں پتا کہ جو دوائیات ہم یوز کر رہے تھے اس کے لیے وہ بھی مؤثر رہیں گی کہ نہیں. یہ ابھی آنے والے چند دنوں میں ہمیں یہ چیزیں کلیئر ہونی شروع ہو جائیں گی. آپ جیسے بڑا زور دے رہے ہیں, اور میرے خیال میں ہم بھی آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہیں گے لوگوں کو کہ جن لوگوں نے ابھی تک ویکسینیٹڈ نہیں کروایا اپنے آپ کو, وہ ویکسینیٹ کروائیں, انجیکشن لگوائیں, یہ سیف ہے بالکل. ڈاکٹر صاحب بار بار اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اور پھر سماجی فاصلہ رکھیں, ماسک پہنیں. ڈاکٹر صاحب اور کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ نے بتائی ہیں اس کے علاوہ؟ یعنی کیا پھر ہمیں دوبارہ سے سینماز کو بند کرنے کی ضرورت ہے, شادی ہالوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے, سکولز بند کرنے کی ضرورت ہے, یا ابھی وہ صورت نہیں آئی, ابھی صرف احتیاطی ضروری ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو ان نیسیسری چیزیں ہیں, جیسے بڑی شادیاں کرنا میں سمجھتا ہوں ٹوٹلی ان نیسیسری ہیں. سینماز آپ بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں, بہت آرام سے دیکھ سکتے ہیں. یہ چیزیں تو ہمیں فوری طور پہ کر دینی چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ جو میوٹیشنز اتنی زیادہ آئی ہیں تو اس میں پینک ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے, لیکن پینک سے تو ہم غلط فیصلے کریں گے. میرا خیال ہے کہ اس کی یہی ہوگا کہ اسٹچ ان ٹائم از بیٹر دین 9. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ہائی انڈیکس آف سسپیشن رکھنا چاہیے, بیکاز آج تک ہم کیا پوری دنیا ناکام رہی ہے اس وائرس کو کنٹین کرنے میں, اور یہ جو میوٹیشنز ہیں یہ بہت اتنی زیادہ میوٹیشنز اس کی ہسٹری میں پچھلے 2 سالوں میں کبھی بھی نہیں آئیں جتنی ایک دم آ گئی ہیں 4 دن پہلے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں, تعلیم ضروری ہے, تعلیم کے بھی پھر ہمیں اس کو بھی سیف بنانا ہوگا, بلینڈڈ لرننگ کرنی ہوگی کہ ہم آن لائن اینڈ فزیکلی جو, اور وہ بھی سماجی فاصلے سے کریں, کیونکہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں بیماریوں کے. ایک طرف یہ انفیکشنز ہیں, دوسری طرف وہ بیماریاں ہیں جو جان لیوا ہماری ہوتی ہیں, ہارٹ کی بیماری یا شوگر کی یا بلڈ پریشر کی. ہر دوسرے پاکستانی کو بلڈ پریشر ہے 50 سال کی عمر میں, 25% آبادی کو شوگر ہے. ان کو موبیلٹیز کو آپ خیال کریں, ان کو ضرور اپنا کنٹرول کریں, جو بھی روایات لے رہے ہیں اس کو اپنے معالج سے کنسرن کر کے ان کو, تاکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہوں تو آپ اپنے آپ کو بہتر چانس دیں کہ آپ کی زندگی کو خطرہ نہ ہو اور آپ کے پھیپھڑے پرماننٹلی ڈیمیج نہ ہوں. تھینک یو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. آپ نے جیسے فرمایا ہمیں ضرورت ہے سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کی, بڑی گیدرنگز میں نہ جانے کی, سکولز کو بھی بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ بھی سماجی فاصلے کو برقرار رکھنا چاہیے, ہاتھ دھونے چاہیے, بچوں کو ماسک پہنانے چاہیے, اور اس کے ساتھ سینما گھروں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو بھی نہ جائیں وہاں پہ تو بہتر ہے. اور بھی بہت سی احتیاط ہے جو آپ کو کرنی چاہیے, لیکن سب سے بڑھ کے یہ کہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں تاکہ فوری طور پہ جان کے خطرے سے آپ دوچار نہ ہوں. ابھی اجازت دیجیے, دوبارہ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے لیے اجازت دیجیے. ویلکم ٹو دا شو. آفٹر دا بریک ہم چل کے بات کریں گے سہیل لاشاری صاحب سے. ملک کی اکنامک پالیسیز کیسی ہونی چاہیے, بزنس فرینڈلی نہیں ہے تو اس کے لیے کس طرح سے ان کو بزنس فرینڈلی بنایا جائے. دنیا میں جو ہائی ٹیک پروڈکٹس اس وقت بن رہی ہیں
پاکستان کس طرح سے ہائی ٹیک پروڈکٹس بنائے کہ وہ دنیا کے لیے ایکسپورٹ کر سکے. اگر یہ نہیں ہوگا تو آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم چلتے ہیں سہیل لاشاری صاحب سے, ان تمام چیزوں کی ڈیٹیل کے بارے میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم سہیل صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے, آئی ایم ایف کی شرائط تو بڑی کڑی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں پتہ ہے مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑنا ہے وہ سامنے ہی ہے ہمارے. یہ جو سعودی عرب سے $3 ارب کی بڑی امید لگا کے گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے اسٹیٹ بینک میں جمع ہو جائیں گے, اس سے بھی کوئی بہتری آنے کی امید ہے یا نہیں لگتی آپ کو؟ دیکھیے, آپ کے ادھار لے کے آپ اپنا بینک اکاؤنٹ بڑھا لیں تو اس کو اگر آپ خوبی سمجھتے ہیں تو میں تو نہیں سمجھتا. اور وہ $3 لاکھ جو ہیں, $3 بلین جو ہیں سوری, وہ اس کی سود جو ہے وہ 4% ہے. اور جو آپ کو ڈیفر پیمنٹ ہو رہی ہے آئل کے اوپر $1.5 بلین کی, اس کا تقریباً سود جو ہے 3.8 ہے. اور اس کی بھی انہوں نے شرائطیں دی ہیں کہ آپ کو 3 مہینے کے اندر اندر یہ اگر ہم نوٹس دیں آپ کو یہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے. ابھی تک یہ ہمارے اکاؤنٹ میں آئے بھی نہیں ہیں. تو اس سے آپ کا ایک اکاؤنٹ تو یا ریونیو ایک طرح سے جنریٹ ہو جائے گا, مگر یہ آپ کی اوور آل نہ تو ڈالر کی جو قیمت اس وقت بڑھی ہوئی ہے اس پہ اثر انداز ہوگا, بس صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ریزرو آ جائے گا, آپ اس ریزرو سے کھیلنے کی کوشش کریں گے. مگر میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے, بات یہ ہوتی کہ جب تک آپ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے اور خود آپ اسٹرانگ نہیں ہوتے اور خود اپنی پروڈکشنز نہیں کرتے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں فوڈ سیکیورٹی میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہیے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں کوئی بھوکا نہ سوئے اور بھوکا نہ مرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر امپورٹس پہ قدم لگانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امپورٹس جو ہیں کم سے کم ہوں تو ہمیں امپورٹ سبسٹیوشن میں جانا چاہیے تاکہ جو چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں وہ ہم خود پروڈیوس کریں اور اس سے آپ کی امپورٹ بل کم ہوگا. ادروائز کوئی سریا نہیں ہے کہ امپورٹ بل کم کیا جائے. مگر جو ہمارا مین امپورٹ بل ہے وہ تو آئل پہ ہے, چاہے وہ فیول آئل ہے یا خوردنی آئل ہے. اس کے لیے بھی ہمیں جو خوردنی آئل ہے وہ اپنا پروڈیوس کرنا چاہیے. آلیو آئل ہمیں یہاں پہ اگانا چاہیے, آلیو ٹریز اگانی چاہیے, اور اسی طرح دوسرے گھی ہمیں یہاں بنانے چاہیے. مگر اگر ہم سب چیزیں باہر سے ہی امپورٹ کریں گے, اور اب تو بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہم گندم جو کہ ہمیشہ سے ہمارا ایک بہت بڑا پورا امتیاز رہا ہے وہ بھی ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اب کاٹن تو ہم کئی سالوں سے منگوا رہے ہیں, ایجپشن ایون انڈین, تو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری اس پہ چلتی ہے. پھر وہ چاہتے ہیں اس پہ چھوٹے ملیں ہیں, تھنگز لائک دیٹ. ہماری اپنی کاٹن کی پروڈکشن اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھی ہو رہی ہے, تو لیٹس ہوپ سو کہ ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی کاٹن جو ہے وہ باہر سے نہ ایکسپورٹ کریں. اچھا, ایک چیز ہمیشہ آپ سے پہلے بھی جب میری بات ہوئی تو بڑا زور یہ آپ کا رہا ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے امبیلنس کو ہمیں دور کرنا چاہیے, ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہونی چاہیے. یہ ایکسپورٹ زیادہ کس طریقے سے کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ورائٹی نہیں ہے ایکسپورٹ کی جو لوگ اٹریکٹ ہوں. میں بار بار یہ سوال کرتا ہوں اور اس کو اٹھاتا بھی ہوں کہ ایسی ورائٹی نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس کو ایکسپورٹ کے لیے لوگ اپنے ملک میں امپورٹ کرنا چاہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ کا باسکٹ جیسے آپ فرما رہے ہیں یقیناً بہت کم ہے ہمارے پاس. مگر دیکھیے, بات یہ اصل چیز ہوتی ہے پالیسی, فلسٹیشن, اور پھر آپ کی ڈائریکشن, اور پھر پروڈکٹ پہ آپ جاتے ہیں. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ جو ایکسپورٹ ہے وہ صرف ایکسپورٹر کا کام نہیں ہے. یہ میری بات کہیں پہنچنی چاہیے کہ صرف ایکسپورٹر کا کام نہیں ایکسپورٹ کرنا, ایف بی آر کا کام بھی ایکسپورٹ کرنا کیونکہ وہ ہم سے ٹیکس لیتا ہے. وہ دے شوڈ فیل پارٹ اینڈ پارسل آف دی ایکسپورٹر. اور اسی طرح کسٹم والے سمجھیں کہ میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں, یہ عام بندہ نہیں ایکسپورٹ کر رہا. یہ ہمارے تو یہ ایک طرح سے کمپیٹیٹر بنے ہوئے ہیں نا, یہ دشمن بنے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں, کہ جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس پہ اتنا ریپٹیزم ہے اور اتنا دباؤ ہے کہ ہم ایکسپورٹ کیا کریں. اگر ہمارے پاس پروڈکٹ ہوں بھی تو خدا کی قسم یہ ہمیں ایکسپورٹ ہی نہیں کرنے دیتے. یعنی کہ اتنے ریپٹیزم اتنی ہے. چلیے چھوڑیے ٹیکسوں کو, ٹیکسیں ہم دینے کو تیار ہیں, ٹیکس لیں, مگر پھر ہمیں ایکسپورٹ کرنے دینا. میرا فیلنگ یہ ہے کہ دیز آل ایجنسیز they should feel as if they are exporting themselves
ناٹ دی اونلی پروڈیوسر کا جو پروڈیوس کر رہا ہے. میرے خیال میں آپ کو میری بات کا ایسنس سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب یہ دھکا ہمیں لگے گا اور سارا ملک ایکسپورٹ کر رہا ہوگا ان ون وے اور دی ادر, ایک پروڈیوسر ہے, ایک فیسیلیٹیٹر ہے, ایک آپ کو انیبلر ہے, یہ سارے انیبل کریں گے تو پھر جا کے ہم انکریج ہوں گے اور پھر ہم ایکسپورٹ کریں گے. دیکھیے اس وقت آئی ٹی سیکٹر میں ایکسپورٹ ہونی چاہیے, اس پہ بھی آپ کوئی نہ کوئی قدم لگا دیتے ہیں کہ جی آپ اتنے پیسے نہیں بھیج سکتے, اتنے پیسے لے سکتے ہیں, اور آپ کا ابھی تک بینکنگ سسٹم ڈیجیٹلائز نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں ڈیجیٹلائز کریں کہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی وہ ڈیجیٹل پیمنٹ ہوگی. کل بھی ایک بینک, بڑا مشہور بینک ہے, اس کا پورا ایک دن سسٹم ڈاؤن رہا ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا ملک یہ فیل کرے کہ وہ ایکسپورٹر ہے. اور دوسری میری تو بڑی سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ وی شوڈ انڈسٹریلائزیشن یہاں اس ملک میں ہونی چاہیے. آپ کا سارا جتنا زور ہے وہ لینڈ ڈیولپمنٹ پہ ہے, سوسائٹیاں بنائی جائیں, زمینیں خرید لیں. اب آپ ٹی وی پہ اشتہار دیکھیں, 80% زیادہ اشتہار تو سوسائٹیوں کے آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بن گئی ہے, یہ بن رہی ہے, یہ بن رہی. کسی انڈسٹری کا بھی اشتہار آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چیز پروڈکٹ نہیں آئی ہے. سو ایون دی انڈسٹریلسٹ فیلنگ کہ جی ریئل اسٹیٹ میں بہت زبردست پیسہ ہے, وہ انڈسٹریلسٹ بھی اب ریئل اسٹیٹ میں جا رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ایون جو بہت اچھے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ نئی انڈسٹری نہیں لگا رہے ہیں, جتنا ان کے پاس پیسہ ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں, وہ بھی دیر از اے کوئک منی انٹو دیٹ. اور انڈسٹری میں ساری رکاوٹیں ہی رکاوٹیں. اور دوسری جو میری بہت بڑی ضروری بات ہے, آپ کے چینل سے یہ جانی چاہیے کہ اسپیشل اکنامک زون اپنی جگہ پہ, مگر سارے پاکستان کو اسپیشل اکنامک زون ڈکلیئر کر دیں. اور جو مراتے ہیں آپ اس وقت دے رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کو, وہ انڈسٹری کو دیں. ریئل اسٹیٹ سے 30-40 کہتے ہیں کہ جی انڈسٹری چلتی ہیں, ساری انڈسٹری چلے گی تو 100% انڈسٹری چلے گی. 5-6 سال نہ پوچھیں پیسہ کہاں سے آیا. آپ کو پاس پتا ہے گرے اینڈ بلیک منی اس وقت تقریباً 70-80% آپ کے پاس وہ ہے. وہ مارکیٹ میں لے کے آئیں اور 5 سال کے لیے چھوٹ دیں, اس کے بعد سارے ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے. اور پھر اسی طرح سے آپ کو ہائیلی اسکلڈ ورکر چاہیے. آپ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے پاکستان سے میں کہتا ہوں کہ اسکالرشپ پہ بندے باہر بھیجیں, جو چائنا نے بھی کیا, اور وہ پڑھ کے آئے ہائی ٹیک. اور ابھی دیکھیے ہم ابھی بھی لو سے میڈیم ٹیک تک بھی نہیں جا سکے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرف رخ جا رہا ہے پبلک کا اور گلوبلی جا رہا ہے وہ ہائی ٹیک ہے. تو ہمیں بھی اس ہائی ٹیک کی طرف توجہ دینی ہے, کیونکہ یہ اب ہائی ٹیک ہر چیز میں استعمال ہو رہا ہے. ان دا سینس کہ جو الیکٹرک وہیکلز آ رہی ہیں, دیز آر ہائی ٹیک وہیکلز, اس میں سارا موٹرائز سسٹم ہے. تو اگر آپ ہی جائیں گی تو کیا آپ امپورٹ کریں گے؟ آپ ساری وہیکلز کب بنائیں گے, کیسے کریں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری ملک کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی, اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی پڑے گی. دیکھیے سب سے بڑی بات جیسے میں نے کہا پالیسی ہوتی ہے, ریفارمز ہوتے ہیں. اس حکومت سے لے کے پہلی حکومتوں نے کوئی بھی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کیے ہیں. جب تک آپ ریفارمز نہیں لائیں گے, دنیا پچھلے 10-15 سالوں سے پوری ایک کروٹ بدل چکی ہے, اب وہ نہیں رہی ہے. اب پیپر لیس ہونے کی بات ہوتی ہے اور سارا کچھ IoT کی بات ہوتی ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ پالیسیاں بنائیں جو عام آدمی کو فل اسٹیٹ کرے. وقتی طور پہ اگر حکومت کو لگتا بھی ہے نا کہ ہم کچھ کنسیڈ کر رہے ہیں, لیٹ دیم کنسیڈ ٹو دا بزنس مین اینڈ ٹو دی انڈسٹریلسٹ, سو دیٹ مور انڈسٹری اینڈ مور ہائیلی ٹیک انڈسٹری از کنسٹرکٹڈ ان پاکستان. تھینک یو سہیل صاحب. جیسے آپ نے بتایا کہ ملک کو ہائی ٹیک جانے کی ضرورت ہے, یہ جو عارضی طور پہ کشکول لے کے ہم قرضے لیتے ہیں, اس سے ہماری نجات نہیں ہے. ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم ورسٹیلیٹی لائیں, ہم ڈائیورسٹی لائیں, اور ڈائیورسٹی کے ساتھ چیزیں بنا کے, ہائی ٹیک چیزیں بنا کے دنیا کو ایکسپورٹ کریں. ابھی اجازت دیجیے, اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. ناصر.